आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पनामा लीक्स के हवाले से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज जब समाअत हुई, नए दस्तावेज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए, तो 5 रुकनी बेंच के एक मेंबर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि नए दस्तावेज जो हैं पहले मुवक्किफ से यकसर मुख्तलिफ हैं। वजीर आजम के अवामी मुवक्किफ में और आपके बयान में फर्क है, ये कहना था आसिफ सईद खोसा साहब का। वजीर आजम साहब का अवामी मुवक्किफ क्या था, हम पहले वो देखना चाहते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी बात करते हैं। जरा देखिए जी। हमारे वालिद मोहतरम भी कारोबार की खातिर दुबई पहुंचे और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की। जनाब स्पीकर, ये फैक्ट्री अप्रैल 1980 में तकरीबन $9 मिलियन में फरोख्त हुई। हमारे वालिद मोहतरम ने अदम तहफ़्फ़ुज़ के जिस एहसास के तहत दुबई में सरमायाकारी की थी, वो 1999 में दुरुस्त साबित हुआ, जब हमारे खानदान का कारोबार एक बार फिर मफलूज कर दिया गया। तब हमारे वालिद मोहतरम हयात थे। उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। मैं बिला खौफ तरदीद हतमी तौर पर वाज़े और दो टोक अल्फाज में कह सकता हूं कि जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। दुबई के अंदर जो मिल लगाई गई, वो क्या लोन लिया गया या पाकिस्तान से पैसे गए? प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि जो दुबई के अंदर मिल लगाई गई वो उनके वालिद साहब ने सरमाया कारी की। सरमाया कहीं से तो कमाया और पाकिस्तान ही के अंदर उनका बिजनेस है। जो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है नाजरीन, वो आज एक खत के हवाले से है। वो खत जो कतरी शहजादे साहब ने दिया है और अकरम शेख साहब जो बच्चों के वकील हैं उन्होंने जमा करवाया है। उसके मुताबिक जो दुबई की फैक्ट्री थी, दुबई की फैक्ट्री की 25% पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट किए गए वहां पे रियल एस्टेट के अंदर, और उन रियल एस्टेट के अंदर जो पैसे इन्वेस्ट किए गए, यहां पे लिखा हुआ है कतरी शहजादे साहब ने, उनसे वो लंदन के फ्लैट्स खरीदते हैं। ये एक बात। जब वजीर आजम साहब बात करते हैं पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर, वो कहते हैं कि जो दुबई की फैक्ट्री खरीदी गई उसमें से पैसे निकाल कर हमने जद्दा की फैक्ट्री लगाई। तो बताइए, 25% आपने रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर दिया, 75% आप कहते हैं कि आपने कर्जा उतार दिया, तो 25% जो गया रियल एस्टेट के अंदर वो मल्टीप्लाई कैसे हुआ और जद्दा की फैक्ट्री के अंदर कैसे वो लगाया गया? 12,000 दिरहम का मामला है जो कहा जा रहा है। जासिम साहब कह रहे हैं कि रियल एस्टेट के अंदर 12,000 दिरहम, 12 मिलियन दिरहम का मामला है जो कि इन्वेस्ट किया गया और उनसे फ्लैट खरीदे गए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वही पैसे जो हैं उनसे जद्दा की मिल सेटअप करने में भी उस हिसासे से भी मदद मिली है। मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अदालत ये सवाल जरूर करेगी कि 25% रियल एस्टेट के अंदर चला गया तो जद्दा के अंदर पैसा कहां से लगाया गया। गालिबन कह के मैं बार बार कह रहा हूं कि जो आसिफ सईद खोसा साहब जो पब्लिक रिकॉर्ड के हवाले से बात कर रहे थे, हो सकता है वो इसी किस्म की बात भी हो। दूसरा मामला नाज़रीन वो भी बहुत अहम है, कमीशन के हवाले से। अदालत का कहना है कि जो रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है, इसको देखकर हम कमीशन के हवाले से बनाने के हवाले से फैसला करेंगे। बात करते हैं इसी हवाले से अदालत कह क्या रही है। हमारे मेहमानों से आपका तारुफ कराए देते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कयूम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं शाह खावर साहब, साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट हैं, साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं एडवोकेट तारिक असद साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और जो समाअत की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ने तारिक साहब की पिटिशन का बहुत सारा
استعمال کیا اور کہا کہ ہم کمیشن بھی بنا دیتے ہیں. آپ ہی نے استدعا کی تھی کہ کمیشن بھی بنایا جائے. لاہور سے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں ایڈوکیٹ اسد منظور بٹ صاحب. میں قیوم صدیقی صاحب آپ سے پہلے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آبزرویشن کھوسا صاحب دے رہے تھے, کیا آپ بھی اس کے پس منظر کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو ڈسکرپنسی کی بات کر رہے ہیں کہ عدالت کے اندر جو ریکارڈ ہے اور وزیر اعظم صاحب کی جو پبلک سٹیٹمنٹس ہیں اس کے اندر بھی ڈسکرپنسی ہے؟ ظاہر ہے یہ اسی حوالے سے تھی, کیونکہ جو مریم حسن اور حسین کی طرف سے پہلے جو کنسائز سٹیٹمنٹ آئی تھی اس کے اندر بالکل سرسری سا یہ تھا کہ 1980 کے اندر ان کے دادا نے جو انویسٹمنٹ کی تھی یہ اس کا فروٹ ہے جو کہ 2006 میں حسین نواز کے نام پہ ہوا اور وہ یہ سارے معاملات ان کے نام پہ. اب جو ہے یہ ایڈیشنل داخل کیا گیا ہے ڈاکیومنٹ. اس کا پہلے کہیں ذکر نہیں تھا, یہ جو جاسم صاحب نے ڈاکیومنٹ داخل کیا. جاسم صاحب کا بھی ذکر, جاسم صاحب اب یہ کیونکہ ظاہر ہے اس میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے جو بچوں کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں کہ یہ ساری منی ٹریل کے حوالے سے کہ کہاں سے 1972 سے شروع ہوتی ہے یہ کہانی اور پھر 2006 تک کے لیے آتی ہے. جہاں تک آپ نے ابھی پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ گلف سٹیل مل بنائی, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دبئی سٹیل مل بنائی تھی جس کو بعد میں عبداللہ قائدی جو ہے قائدی اہلی ان کو فروخت کیا 75%, جس سے بینک دبئی کے لونز جو ہیں وہ اتارے گئے اور پھر 25% شیئر جو ہے وہ انویسٹ کیا گیا ریل اسٹیٹ کے اندر اور اس سے پھر جو ہے یہ ایکیومولیٹ ہونے کے بعد وہ سرمایہ کاری 2006 میں حسین کے پاس ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے پہلے دبئی کی مل کا ذکر کیا. دبئی کی مل جو ہے فروخت ہونے کے بعد انہوں نے کہا جدہ کے اندر مل لگائی اور جو دبئی کی مل کے اندر سے پیسہ آیا 25% اس اثاثے نے مدد کی, یہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جاسم صاحب لیٹر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ 25% تو ہم نے ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کر دیا تھا انہوں نے, میاں شریف صاحب نے, اور بعد میں اس پیسے سے وہ ایکیومولیٹ ہوتا رہا, اس میں پروفٹ آتا رہا ہوگا, لنڈن کے فلیٹس بھی خریدے گئے کیونکہ 12 ملین درہم سے تو لنڈن کے فلیٹس نہیں خریدے گئے. ظاہر ہے وہ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ جو التحامی جو دبئی کے جاسم حماد بن جاسم ہیں ان کی جو ریئل اسٹیٹ بزنس ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ کی گئی ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے اندر. تو جس کے بعد یہ میفیر فلیٹس کے حوالے سے, یہ صرف میفیر فلیٹس کی خرید و فروخت کے حوالے سے یا ان کی ملکیت کے حوالے سے جو ڈاکومنٹ ہیں جو دستاویزات ہیں وہ داخل کی گئی ہیں اور اس میں جو آج ڈاکومنٹس داخل بھی کیے گئے ہیں کافی سپورٹنگ ایویڈنس بھی ہے جس میں دبئی کی میونسپل کمیٹی کے ہیں قرضے اور دوسری ٹرسٹ ڈیڈز ہیں جو قرضے لیے گئے واپس دیے گئے, تو ان کی بھی ایویڈنس اس کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یا ان کے بچے کسی سٹیج پہ یہ بھی کہہ دیں کہ جو ہم نے ریئل اسٹیٹ کے اندر دبئی کی مل بیچ کر 25% انویسٹ کیا اس کا پروفٹ لے کر ہم نے جدہ کے اندر بھی لگا دیا اور اسی سے فلیٹ بھی خرید لیا, یہ بھی ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے. اب دیکھیں فیصل, ایک پاسبلٹی کیا ہو سکتی کیا نہیں, یہاں بیٹھ کے ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے. ہم تو اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے 25% جو سرمایہ ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں بھی چلا جاتا ہے. پرائم منسٹر فلور آف دا ہاؤس کے اوپر کہتے ہیں کہ اسی پیسے سے جو ہے سرمایہ سے جو ہے مدد ہوئی جدہ کے اندر سٹیل مل لگانے میں. تو I'm just thinking out loud کہ یہ کیا ٹریل کیا بنے گا, اس کا جسٹیفیکیشن کیا بنے گا. دیکھیں یہی بات جو ہے وہ جب عدالت کے سامنے جو جسٹس آصف کھوسا کی آبزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ جو پبلک پوسچر ہے یا پبلک کے اندر سٹیٹمنٹ ہے ان کا اور یہ جو دستاویزات اب آ رہی ہیں اس کے اندر جو ہے یہ اس کے بالکل برعکس اہم ہے. اب اس میں جو ہے فیصل یہ جب بات ہوئی تو اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ جناب میں جو ہے عدالت کو یہاں پہ حسن حسین اور مریم کی طرف سے اسسٹ کر رہا ہوں اور میں عدالت کی پوری معاونت کروں گا. پرائم منسٹر کے بیہاف پہ یہ جواب سلمان اسلم بٹ صاحب دیں گے, جو ان کے وکیل ہیں وہ اس کو جواب دیں گے, جسٹیفائی کریں گے کہ پرائم منسٹر صاحب اصل میں کیا رہے تھے. لیکن جو اپیرنٹ کنٹراڈکشن کے حوالے سے کھوسا صاحب بات کریں, آپ کے خیال میں کتنا کچھ سیریس نیچر ہو سکتی ہے کہ پبلک ڈومین کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور سٹیٹمنٹ ہے اور ڈاکیومنٹس کچھ اور ریفلیکٹ کر رہے ہیں. شاہ خاور صاحب جی, میں سمجھتا ہوں کہ جو کورٹ میں آنریبل ججز ایک عمومی رائے قائم کرتے ہیں تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا کوئی کنکلوسیو جو ہے وہ فائنڈنگ یہی ہوگی. آج بنظر ظاہر جب یہ ڈاکومنٹ پیش کیا گیا تو آنریبل جج صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ لگتا ایسے ہے کہ آپ کی اس میں مماثلت نہیں ہے اور یہ کنٹراڈکٹری ہے. لیکن دیکھنا بھی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ آج پیش ہوا ہے جو حماد بن جاسم جو اسانی ان کا یہ بیان جو ہے یہ 5 نومبر
16 کا یہ ریکارڈڈ ہے. اب یہ بھی ایک کوشچن ذہنوں میں آتا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو کنسائز اسٹیٹمنٹس جمع کرائی گئیں اور جو ڈاکومنٹس فائل کیے گئے اس میں یہ لیٹر کیوں نہیں, جبکہ یہ 6 نومبر کو 5 نومبر کو موجود تھا. اب اس کی کیا ایویڈنٹری ویلیو ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا, کیونکہ کوئی بھی لیٹر کسی بھی بندے کی طرف سے, چاہے وہ ایک عام شہری ہو, چاہے وہ شہزادہ ہو یا بادشاہ ہو یا امیر ہو, وٹ ایور, اس ڈاکومنٹ کو پروو کرنے کے لیے قانون شہادت آرڈر 1984 میں ایک طریقہ کار دیا گیا ہے کہ اب اگر تو یہ ان آتھر آف دی لیٹر جو کہ حماد بن ثانی جو شہزادے ہیں, حماد بن جاسم بن جابر الثانی, وہ جب تک اس کی اتھینٹسٹی کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے جب تک وہ کورٹ میں بطور وٹنس نہیں پیش ہوں گے, وہ جو ان کا لیٹر ہے اس کو ایک بالکل عام ردی کاغذ سمجھا جائے گا, اس کی کوئی یعنی کہ اس کے اندر پکوڑے بھی بک سکتے ہیں, کوئی اہمیت جیسے نہیں. عظمت سعید شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ نیوز پیپر کلپنگز جو پی ٹی آئی نے لگائی ہیں وہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ اکرم شیخ صاحب نے یہ اپنے اس رپلائی کے ساتھ نہیں دیا, انہوں نے کہا یہ فار دی آئیز آف ججز اونلی. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ آئیز آف ججز جو عدالت کے اندر, ویسے میں عمومی طور پہ پوچھ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹ دے دیا جاتا ہے وہ پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. دیکھیں جو بھی ڈاکومنٹ انہوں نے علیحدہ سے کیا ہے عدالت میں پیش کر دیا, تو یہ باہر کیسے آ گیا آج؟ وہ ذرا یہ جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے. وہ ہوا یہ کہ وہ یہ ہوا کہ انہوں نے کاپی جب رکھی وہاں پہ تو حامد خان صاحب بھی ساتھ کرے تو انہوں نے یہ لے لی اور پیچھے سمگل اس طرح سے یہ تو وہ آگے چلتی گئی. گئی. لیکن کورٹ کا جو ڈاکومنٹ جاننا یہ چاہتا ہوں طارق صاحب, جو کورٹ کے اندر ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیا جاتا ہے عدالت کے لیے تو وہ پبلک ریکارڈ بن جاتا ہے, ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں, لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بالکل جو بھی ڈاکومنٹس ہے وہ تو پبلک ڈاکومنٹ ہے جو بھی پیش کیا جاتا ہے. کوئی اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی سیریس ڈاکومنٹ ہو, جیسے کئی بار ہمیں ایسا مقدمات میں آپ کو معلوم ہے موقع ہوا کہ وہ ڈاکومنٹ انہوں نے سیل کر کے صرف بینچ کو دیا, عدالت کو, اور وہ لیک آؤٹ نہیں کیا گیا. تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملک کی سالمیت اور سیکیورٹی اور انٹیگریٹی, ہمیں میمو گیٹ کے اندر یاد ہے آئی ایس آئی ڈائریکٹر جنرل کے بیانات آتے تھے, وہ رپورٹ ہوتے تھے اخبارات کے اندر. نہیں, کچھ ڈاکومنٹ ایسے ہوئے جیسے مسنگ, کانفیڈینشیلٹی کلیم کرنا ضروری ہے, وہ یعنی مسنگ پرسنز میں مجھے. لیکن آج تو پھر اکرم شیخ صاحب نے تو کانفیڈینشیلٹی جو ہے کلیم کر لی, انہوں نے کہا آئیز اونلی ہے, ججز کے لیے صرف یہ ڈاکومنٹ. اس میں ایک آپ دیکھیں جب اس کا آخری سینٹنس اگر پڑھیں جی تو اس میں ایک وضاحت کی گئی ہے کہ یہ تو ایک کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے, لیکن اس کو کورٹ میں یا کسی شہادت میں اس حوالے سے پیش کیا جا سکتا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں انہوں نے کوئی کانفیڈینشیلٹی کلیم کی ہو, کوئی کلیم نہیں کی ہے, لیکن یہ اب پارٹ آف دا ریکارڈ ہے, اس کو عدالت اب استعمال کر سکتی ہے, اس پر ریلائے کر سکتی ہے. لیکن ریلائے کرنے کے لیے فیصل بات یہ ہے کہ کورٹ نے بھی یہ کہا کہ اس کو ہم کسی طرح سے کوئی اہمیت نہیں دے سکتے کہ جب تک یا تو اس کو آپ پوچھا گیا کہ کیا ان کو آپ پیش کریں گے بطور وٹنس, وہ آ سکتے ہیں, وہ آئیں, اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ یہ بھی کہا کہ اس میں جو لینگویج استعمال کی گئی ہے آئی ریکارڈ, آئی انڈرسٹوڈ, تو یہ تو صرف ہیئرسے کے اوپر مبنی ہے. تو ہیئرسے کے اوپر مبنی ہے, اس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ سی آر پی سی میں اس کی کچھ اور کونوٹیشن ہے. ٹھیک ہے, میں اسد منظور بٹ صاحب, یہ جو آج جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب بات کر رہے تھے کانٹرڈکشن کے حوالے سے, آپ کو کیا سمجھ آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل صاحب, ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا. جی آپ کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا. میں سینیٹر سراج الحق صاحب کی طرف سے پٹیشنر کونسل ہوں. جی, تو جب صبح کورٹ میں یہ آبزرویشن آ رہی تھی, بنیادی طور پہ یہ ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے کیونکہ پرائم منسٹر نے مختلف جگہوں پہ, مختلف موقعوں پہ, مختلف سوالوں کے جوابوں میں مختلف اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں. اب ان کے بعد ایک ریٹن شیپ میں اگر کوئی ڈاکومنٹ کی چیز آتی ہے تو نیچرلی آپ کو تھوڑا سا فرق تو نظر آتا ہے. تو جیسا کہ ہمارے کولیگ اس وقت بیٹھے ہوئے شاہ فاوت صاحب نے کہا کہ کورٹ میں اگر ایسے ٹینٹیٹیو بات ہوتی ہے تو اس کو فائنل ڈیسیژن نہیں سمجھنا چاہیے. یہ جب تک چیزیں پروو نہیں ہوں گی ان شیپ آف ایویڈنس تو اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا. ابھی تو اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. کورٹ یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ جتنی بڑی بڑی الزامات اور دعوے ہیں پرانا فشائی کیا واقعی اتنا تفاوت ہے چیزوں میں کہ نہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو ڈالنا ہے
کمیشن کے پاس کہ وہاں جا کے پھر ایویڈنسز لے کے آئی جائیں. سو ابھی حتمی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اتنا بڑا فرق ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جو یہ ڈاکومنٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے حماد صاحب والا جو قطر کے شہزادے نے بھیجا ہے، اب آن دی فیس آف اٹ اگر دیکھا جائے تو وہ اطلاعی خط ہے کہ میرے والد صاحب اور میاں صاحب کے والد صاحب کا آپس میں کوئی لین دین تھا. ہی از ناٹ آئی وٹنس ٹو اینی ٹرانزیکشن. ٹھیک ہے. اچھا، یہ شہزادے کے خط کی وجہ سے بات ہو رہی تھی. آج عظمت سعید شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ الف لیلا کی کہانیاں وہ پی ٹی آئی کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے. اچھا، وہ الف لیلا کی جی میں اسد صاحب آتا ہوں ایک منٹ. میں وہ پی ٹی آئی کے الف لیلا کی کہانیوں کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ کیوں عدالت کہہ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ایویڈنس لے کر آئے ہیں، جو کاغذات لے کر آئے ہیں، الف لیلا کی کہانیاں لگتی ہیں. کیوں عدالت یہ کہہ رہی تھی؟ لیکن اس سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ عدالت کمیشن کے بارے میں جو بات کر رہی تھی، جو پہلی ڈیٹ آف ہیئرنگ کے اوپر عدالت نے کہا کہ اس کو سنتے ہوئے کہ ہم کمیشن بنا دیں گے اگلی تاریخ پر، اور اگلی تاریخ پر عدالت نے کہا کہ ہم کاغذات دیکھ کر کمیشن بنائیں گے، اور اس سے اگلی تاریخ پہ بھی کمیشن نہیں بنا. کیا وجوہات ہیں کمیشن کے بننے کے لیے؟ کیا کیا لوازمات ضروری ہیں؟ اور کیا یہ کاغذات جو عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان لے رہی ہے یہ کمیشن کے سامنے نہیں جانے چاہیے تھے بطور ایویڈنس؟ اور جو کاغذات لے لیے گئے ہیں کیا اب یہ کمیشن کے سامنے بطور ایویڈنس عدالت رکھے گی؟ کیا معاملہ ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. صاحب، سیکنڈ ڈیٹ آف ہیئرنگ جب سلمان بٹ صاحب نے کچھ کاغذات رکھے اور کچھ ریپلائز وزیر اعظم کے انہوں نے وقت مانگ لیا، تو عدالت نے کہا حامد خان صاحب کو بلا کے کہ جی آج بھی ہم آرڈر کر سکتے ہیں کمیشن بنانے کا، اگر آپ کہیں گے تو ہم دیر نہیں لگانا چاہتے اس مقدمے میں کمیشن بنانے کے لیے، آج بھی آرڈر کیے جا سکتے ہیں. تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم کاغذات دیکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے ہم کمیشن کے حوالے سے فیصلہ کر لیں؟ تو کمیشن کے حوالے سے جاننا میں یہ چاہتا ہوں کیا لوازمات ہیں کورٹ کے حوالے سے جو پورے ہوں گے تو عدالت کمیشن کا فیصلہ کرے گی؟ دیکھیں، کمیشن اگر ہم میمو کیس کا دیکھیں تو اس میں تو ابتدائی ایک یا دوسری ہیئرنگ کے اوپر جو ہے وہ کمیشن جو ہے عدالت نے قائم کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد کمیشن جو قائم ہوا تھا اس کے سامنے ساری ایویڈنس اور سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئے تھے، اس کے اوپر کراس ہوا تھا اور یہ سارا کچھ. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پہلی سماعت ہوئی، پھر جب لارجر بینچ بنا تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم تب آگے بڑھیں گے کہ اگر آپ فری کین لکھ کر کے دیں گے، ہم جو فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے. اور اس ہیئرنگ کے دوران جو ہے وہ عدالت نے یہ کہا، جس پہ یہ انہوں نے کہا کہ جی ہم سب ایگری ہیں. پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ جی مجھے کمیشن کے بنانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس میں عدالت نے کہا کہ بادی النظر میں فری کین کمیشن بنانے پر رضامند ہیں، لیکن جو جوابات آنے کے بعد ہم اس کے اوپر حتمی فیصلہ کریں گے. وہی آرڈر پھر جس ہیئرنگ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، جب سلمان بٹ کی طرف سے پرائم منسٹر کا اور بچوں کا جو کنسائز سٹیٹمنٹ ہے داخل کیا گیا، تو عدالت نے پھر پوچھا کہ آپ نے سپورٹنگ ایویڈنس کیوں نہیں لگایا. تو اس پہ سلمان بٹ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا تاثر یہ تھا کہ عدالت کو کمیشن بنائے گی اور پھر ہم یہ ایویڈنس اس کے سامنے پیش کریں گے. تو عدالت نے کہا کہ نہیں، اب آپ داخل کریں، اور اس میں پھر پی ٹی آئی کو بھی کہا گیا کہ آپ داخل کریں اپنے شواہد. اور پی ٹی آئی کو یہ حامد خان صاحب کو آپشن بھی دیا گیا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم کمیشن کے حوالے سے ابھی آرڈر آج کر ہی دیتے ہیں، نومینیٹ کر دیں، ہم آج ہی جو ہے سپریم کورٹ کا جج بنا دیتے ہیں، سپریم کورٹ کے اختیارات ہوں گے ان کے پاس. لیکن وہاں پہ وہ ایگری نہیں کیے تھے. اس وقت یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ اس کو ڈاکیومنٹس کے لیے ٹائم دے دیں. پھر اس کے بعد عدالت نے کہا کہ کیونکہ معاملہ جو ہے وہ فوکس کر دیا، عمران خان کی پیٹیشن جو ہے اس میں صرف مے فیئر فلیٹس کے معاملے تک جو ہے اس کی ملکیت اور اونرشپ کے حوالے سے اور اس کے لیے پیسہ کہاں پہ آیا، اس معاملے کو فوکس کر دیا، جس پہ ایگری کیا ہے حامد خان صاحب نے. ٹھیک ہے. اور اب جب پرسوں جو شواہد داخل کیے گئے پی ٹی آئی کی طرف سے، جب عدالت نے کہا کہ یہ تو الف لیلا کی کہانی ہے، آپ ہمارا ہی وقت ضائع کر رہے ہیں، تو اس پر حامد خان صاحب نے خود کہا کہ میں اس کے اوپر ریلائی نہیں کر رہا. یہ بھی آپ دیکھیں نا. ٹھیک ہے، یہ وہ بات کرتے ہیں الف لیلا والی کہانی کے اوپر بھی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو عدالت کے سامنے ابھی میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ عدالت خود دیکھنا چاہ رہی ہے کہ اگر اس میں کوئی پریما فیشائی ایسی چیز بنتی ہے تو پھر عدالت خود ہی اس کا فیصلہ کر دے، بجائے اس کے کہ یہ آگے بڑھے.
امپورٹنٹ لاسٹ بات کر دی کہ ہو سکتا ہے عدالت خود اس کا فیصلہ کر دے، کیونکہ عدالت نے اپنے آرڈر میں بھی لکھوایا کہ ہم ڈاکیومنٹس دیکھیں گے پھر فیصلہ کریں گے کہ کمیشن بنانا بھی ہے یا نہیں. مجھے یہ بتائیے یہ جو کاغذات اس وقت عدالت کو دیے جا رہے ہیں یہ کس نوعیت کے ہیں، اور جب کمیشن بنے گا تو کیا یہ تمام کاغذات بطور ایویڈنس عدالت جو ہے کمیشن کو ہینڈ اوور کر دے گی؟ کیا کہتے ہیں آپ کی؟ دیکھیں میں قیوم صدیقی صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو وضاحت کی کہ بیسیکلی ہم نے یہ ڈسٹنکشن ڈرا کرنی ہے کہ کمیشن کی کیا دائرہ کار ہوگا اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ آرٹیکل 184(3) میں جو انہوں نے جورسڈکشن لی ہوئی ہے اس کا کیا دائرہ کار ہے. جیسا کہ قیوم صدیقی صاحب نے فرمایا کہ عدالت نے یہ واضح کیا ہوا ہے کہ اگر ہم جتنے بھی ہمارے پاس شواہد یا جتنے ڈاکومنٹس اور دستاویزات ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم اگر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہم اسی کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں تو پھر اس صورت میں ہمیں کوئی کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن جہاں پہ شہادت کے اکٹھا کرنے کا یا شہادتیں ریکارڈ کرنے کا یا اس میں کراس ایگزامینیشن کرنے کا اگر کوئی ایسی عدالت نے یہ محسوس کی کہ کچھ جو ہے دستاویزات ایسی ہیں کہ جس کے آتھر کا آنا ضروری ہے، جب آتھر آئے گا جب وہ اسٹیٹمنٹ دے گا آن اوتھ تو پھر دوسرے فریق کو اس کی کراس ایگزامینیشن کا بھی حق ہوگا. تو جب عدالت نے یہ محسوس کیا کی کہانی میں شہزادہ تو آتا ہے تو جی اب اگر عدالت نے یہ محسوس کیا اگر یہ ٹرائل بن گیا تو پھر یہ ٹرائل ہے نا، پھر یہ پروسیڈنگ شروع ہو پھر یہ کمیشن میں جائے گا تو پھر آپ ٹرائل پروسیڈنگ جو ہے 184(3) کے اندر کام نہیں کر سکتے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن اس میں پھر سپریم کورٹ اس میں پریسیڈنٹس موجود ہیں. آپ دیکھیں نا میمو گیٹ سکینڈل تھا، یہ کیا اسے کہتے ہیں اسٹیل مل پاکستان اسٹیل کا جو وہ تھا ایک ایشو تھا سو موٹو کا، اور NICL والے میں جہاں پہ جو ہے نا شہادتیں یا ٹرائل کرنے کی کوئی بات آئی ہے تو پھر عدالت نے کمیشن بنایا ہے. انہوں نے وہ ساری شہادتیں اکٹھی کی، اس کا ایک قسم کا ٹرائل کر کے اپنی اوپینین سپریم کورٹ کو دی اور سپریم کورٹ نے ایک ڈیکلیریشن. کس کیس کے اندر آپ یہ ہمیں تو میمو گیٹ کیا میمو گیٹ میں بھی ہے، پاکستان اسٹیل والے میں میں یہ NICL میں بھی، میمو گیٹ کیس میں بھی میری ہی پریئر تھی جس پہ کمیشن بنایا گیا، اور لال مسجد کمیشن بھی میرے کیس میں لال مسجد کمیشن بنا، ایک فیڈرل شریعت کورٹ کا جج تھا. اس پہ میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کمیشن جو یہ عدالت بنانا چاہتی ہے یہ ان کمشنوں سے مختلف ہے، مختلف ہوگا. پہلی تو بات یہ کہ کچھ اشارے ایسے عدالت کی طرف سے آ رہے ہیں کہ شاید کمیشن نہ بنانا پڑے، لیکن کمیشن کے بغیر یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی میں نے عدالت کو یہ عرض کیا کہ جناب یہ کیس آف انکوائری نہیں ہے، یہ کیس آف انویسٹیگیشن ہے کہ جس میں شہادتیں ہوں گی، اس پہ اسٹیٹمنٹس آئیں گے، ان پہ کراس ایگزامینیشن ہوگا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہ جس طرح سے آپ آج حامد خان صاحب نے 700-800 صفحے کا وہ جمع کرا دیا تو اس میں سے اس پہ تنقید ہوئی، مذاق بھی اٹھا کہ یہ تو یہ اخباروں کے تراشے آپ نے لگا دیے. تو طارق صاحب اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا تھا جب آپ نے کہا یہ کیس آف انویسٹیگیشن ہے؟ تو غالباً کہہ رہے تھے کہ آپ کس کے وکیل ہیں؟ آپ میاں نواز شریف صاف کے وکیل ہیں. میں نے مختصر بات یہ کی تھی، میں نے نہیں اس میں یہی تو میرا مطلب ہے کہ یہاں یہ انویسٹیگیشن ادارہ نہیں ہے. اس کا مقصد میرا کہنے کا یہی تھا کہ یہ کمیشن بنانا پڑے گا، کمیشن کے بغیر عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی. آپ نے آپ کا یہ دلیل تھی کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی ان کاغذات کی بنیاد پر؟ میں نے یعنی اوپنلی یہ دلیل نہیں دی، لیکن اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ جب کیس آف انویسٹیگیشن ہوتا ہے تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ بھی ٹرائل کورٹ کا تو درجہ نہیں رکھتے. 184(3) کا مقصد اب یہ دیکھیں یہ بھی بات ہوئی، یہ بھی بات ہوئی ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا موجود ہے کہ 184(3) کے اندر ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے پرویز الہی کا کیس ہے نہیں، لیکن 199 کی اور 183 کی جورسڈکشن سیم جورسڈکشن ہے. جہاں ہوئی ہے مجھے پتا ہے. ایک اور بھی کیسز ہیں اس کے علاوہ بھی، سنگل بینچ کا لاہور ہائی کورٹ کا کیس ہے میں جانتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ایک شہادت نہیں ہے، اس میں بہت ساری شہادتیں ہیں اور بہت ساری انویسٹیگیشن ہونی ہے. جب آپ بہت ساری انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو وہ انویسٹیگیشن پاکستان کے باہر بھی ہونی ہے. یہ جاسم صاحب نے لیٹر دے دیا ہے، اکاؤنٹ سے ویریفائی کر سکتے ہیں جاسم صاحب کے 25% جو سرمایہ اس میں دبئی کی مل سے آیا وہ یہ اس اکاؤنٹ میں گیا، یہاں سے ٹرانسفر ہوا، اس کا ڈاکیومنٹ. میرا ایک ذاتی اوپینین ہے آف دا ریکارڈ کہ یہ دس از ناٹ آف دا ریکارڈ فرسٹ آف آل. نہیں آف دا ریکارڈ اس لیے گوئنگ آن ٹھیک ہے. نہیں میں آپ کو آن دا ریکارڈ ہی ہے آن ایئر ہے کہ یہ جو بزنس مین ہے وہ بڑا چلاک ہوتا ہے.
اس کے اکاؤنٹس کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, اور وہ کاغذوں میں کبھی مار نہیں کھائے گا. یہ میرا یقین ہے, یہ پکڑا نہیں جائے گا. حالانکہ بہت ساری بےقاعدگیاں ہوں گی, لیکن کاغذوں میں اپنے آپ کو وہ بہت کلیئر کریں گے. اگر کوئی اور ہو, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ایک بزنس مین جو ہے اس کا طریقہ کار جو ہوتا ہے, آپ یہی دیکھ لیں کہ مشرف, اگر اس کے کوئی ڈیفالٹس پکڑے جا سکتے ہوتے تو مشرف نے بہت کوشش کی, مشرف کے دور میں بھی کچھ نہ کچھ نکال لیتے, لیکن ان سے نکالنا بہت مشکل ہوگا. انہوں نے اپنے تمام کاغذات کو, پیپرز کو, اکاؤنٹس کو بڑا ان آرڈر کیا ہوگا. دبئی کا بھی, جہاں جہاں کا بھی ہے, آف شور کمپنیز کا بھی, یہ پکڑے نہیں جا سکیں گے. یہ تو میں یعنی ایک ویسے اپنا ایک اوپینین دے رہا ہوں, جنرل اوپینین. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. جی میں یہ کہوں گا کہ ابھی میرا بھی اس میں گزارش یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو آن دا ریکارڈ ہیں. وہ وزیر اعظم پاکستان کی 2 قوم سے خطاب کیے انہوں نے, پارلیمنٹ سے خطاب کیا, وہ بھی آن ریکارڈ ہے, اور پبلک میٹنگز میں بھی انہوں نے کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بنیادی جو پٹیشنرز کے پاس ایک جو ایک موقع ہے, جو کہ اگر قانونی اختیار استعمال کریں, وہ ان کی اسپیچز کے ٹرانسکرپٹس, اس کی ریکارڈنگس, اگر انہوں نے اس کا اپنی شہادت کا حصہ بنایا ہوا ہے, وہ اگر ریکارڈ پہ لے آئیں, اور اس کو پروو کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کو کمیشن اگر بنتا ہے تو وہ ان کو ایز اے وٹنس بھی بلا سکتا ہے. ان کے سامنے وزیر اعظم کمیشن میں بطور گواہ پیش ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں, کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے کسی قسم کی وزیر اعظم. تو کل کو اگر کمیشن کہے کہ وزیر اعظم صاحب حاضر ہوں تو وزیر اعظم صاحب کو حاضر ہونا ہوگا. کیونکہ یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک ٹپیکل کرمنل اس کو آپ نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوزائی بھی اور انکویزیٹوریل ہے, یہ ایڈورسوریل پروسیڈنگز نہیں ہے. تو اس میں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے جو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اور شیخ رشید صاحب نے یا کسی اور نے بھی اگر یہ چیز ریکارڈ پہ لے آئے ہیں, ان کی تقاریر کی ریکارڈنگ, اس کا ٹرانسکرپٹ, اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے وہ وزیر اعظم پاکستان کو بلا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ قوم کے سامنے بیان دیا, آن دا ریکارڈ ہے, آپ جسٹیفائی کریں کہ آپ نے جو ادھر موقف اختیار کیا تھا اس کا بار ثبوت وزیر اعظم پاکستان میں انکویزیٹوریل اگر پروسیڈنگز ہوں یہ, تو اس کے اندر جو میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ بینک اکاؤنٹس کے کھاتے اگر منسوب ہو کو ان کو جانچنا ہے تو وہ اس کے اندر نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہیں. اس میں کورٹ کہہ سکتا ہے کہ نیب کو کہہ سکتا ہے, کسے کہے گا کورٹ کہ جائیے ذرا دیکھیے یہ جدہ کی اسٹیل مل بیچی گئی, کدھر گیا پیسہ, کس نے لیا پیسہ, دبئی والی کا پیسہ کہاں گیا. دیکھیے ویسے جو پریکٹیکلی ہونا ہے, مجھے یقین ہے ایسا ہوگا کہ کمیشن اپائنٹ کرنا پڑے گا. کمیشن کا جو سٹیٹس ہے آپ کو معلوم ہے کہ میں جیسے پہلے کہا کہ وہ مختلف ہوگا, کہ یہاں سپریم کورٹ کا ایک جج ہوگا, اور یہ سپریم کورٹ کا جج یہ ایک ایکٹ آف 1956 کے تحت نہیں کرے گا. یہ ایز اے سپریم کورٹ جج, یعنی ایز اے سپریم کورٹ یہ ساری یہ انکوائری کرے گا. وہ تو ججز نے کہا کہ ان کے پاس سپریم کورٹ کے اختیارات ہوں گے, پورے اختیارات ہوں گے, اور وہ سپریم کورٹ کی. اب مجھے عجیب سی بات, مجھے کیا سپریم کورٹ اپنی پاورز کسی اور کو ڈیلیگیٹ کر سکتے؟ نہیں پاورز تو اس میں میں تھوڑی سی بات کروں. اچھا جب میں بریک لے لوں مزید بات اس کے اوپر کرتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف نے شواہد دیے ہیں اس کو الف لیلا کی کہانیاں کیوں گردانا جا رہا تھا, اس حوالے سے بھی بات. صاحب جماعت اسلامی کے امیر جو سراج الحق صاحب کی طرف سے آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں انہیں, ہمیں یہ بتائیے, وہ تو کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن کروائیں, عدالت کہہ رہی ہے کمیشن بنا دیں گے, تو کمیشن بھی تو انویسٹیگیٹ کر لے گا یا انکوائر کرے گا, کیا ہوگا؟ فیصل صاحب بات پتہ کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ عام بندہ اگر 3-4 لاکھ کا بل نہ دے اس کو نیب اٹھا کے لے جاتی ہے. اب بڑے بندوں کا نام آ گیا, ہم اس پہ 6 ماہ سے لگے ہوئے ہیں, تو نیب چیئرمین ایگزائل میں چلے جاتے ہیں. ہاں, تو اس لیے اس بدقسمت حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کمیشن پہلے بنے, تاکہ سب کو تسلی ہو جائے کہ واقعی کرپشن کا کوئی چانس ہے جو پکڑی گئی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا. حالانکہ نارملی عام سٹیزن کا یہ ہوتا ہے کہ کہیں کمیشن آفینس ہوتا ہے تو اگلے دن چیئرمین نیب سے طلب کر لیتا ہے, اور چمبا اس کے بعد اور اس کے اطاعت الکابینہ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ معاملہ تو کمیشن بنے گا ہی تو معاملہ سیٹل ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ بات, اور اس لیے میں نے آج سینیٹر سراج الحق کی پٹیشن کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے یہ ریکویسٹ کیا کورٹ کو کہ چاہے آپ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کریں, لیکن اتنے والوینس ریکارڈ جنہوں نے پیش کیا پارٹیوں نے, تو کمیشن مقرر کر کے سب کو موقع دیں
کہ وہ اپنی ایویڈنس پیش کریں, پھر اس کا آگے اگلا اسٹیپ آنا تو چاہیے. کورٹ نے تو موقع دیا ہوا ہے نا جی, آپ ایویڈنس پیش کریں. اسد صاحب اگر آپ کے پاس موجود ہے پی ٹی آئی کی وہ تو طرح کر کا دیا. ایویڈنس ہے تو وہ بھی الف لیلا کی کہانیوں میں گردانا جائے گا. دیکھیں میں تو, میرے پاس ایویڈنس جو ہے میں نے تو اس لیے پیش نہیں کیا کہ میں تو کمیشن کے سامنے پیش کروں گا. آپ کے پاس بھی اخباری تراشے ہیں؟ نہیں, ہمارے پاس تو جو نا مٹیریل ایویڈنس ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ملازم رہے ہیں اور ہم نے یہ کام کیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کمیشن کے ہونے سے پہلے اگر آپ ہمیں پیش کریں گے, یہ ہمیں رابطے کریں گے, ہمیں پریشرائز کریں گے, تو ہم نے کمیشن کے سامنے اپنی ایویڈنس پیش کرنی ہے, عدالت میں اوپن نہیں دینی. کوئی خاص ایویڈنس ہے آپ کے پاس, آپ کہہ رہے ہیں؟ جی سر. اچھا ٹھیک ہے, پی ٹی آئی سے مختلف ہے جی. عظمت سعید شیخ صاحب اخباری تراشوں کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ایڈمیسیبل نہیں ہے یہ, اور الف لیلا کی کہانیاں لگ میں رہی نے تھیں. کہا تھا کہ یہ ایویڈنس میں نے کورٹ میں یہ کہا کہ آپ نے کہا کہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. کیونکہ اس میں عدالت یہی کہہ رہی تھی کہ جو ہے ساری پرانی اخباری تراشے لگا دی ہیں آپ نے, اگر اللہ رکھا اللہ دین کا خبر چھپے کہ اللہ رکھا نے اللہ دین کو قتل کر دیا ہے, تو اس خبر کی بنیاد کے اوپر تو ہم پھانسی نہیں لگا سکتے. بالکل, وہ تو ٹرائل ہوتا پورا ہے, ٹرائل اپیل ہوتا ہے, ہوتی اس ہے, کا در ایویڈنس اپیل ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو عدالت کا بھی یہی کہنا تھا کہ عدالت کا وقت ضائع کیا آپ نے. حامد خان صاحب, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ حامد خان صاحب نے خود کہا کہ وہ ان ڈاکومنٹس کے اوپر ریلائی نہیں کریں گے. وہ جو میں آتا ہوں اس میں آج یہ ساری خان صاحب نے ڈاکومنٹس دیے بطور ایویڈنس اور کہا جو کہ نعیم بخاری صاحب نے جو داخل کیے تھے اسد کھرل کی کتاب اور وہ دوسرے سارے پرانے جو ریڈنڈنٹ کیسز جو فیصلہ ہو چکے ہیں, ان کی مطلب جو ہاتھ لگا جلد بازی کے اندر وہ داخل کر دے. یہاں تک ایویڈنس ہے پیج 435, وہ اسد کھرل جو جس کی پٹیشن ڈسمس ہو گئی تھی اسی کا دستخط شدہ وہ جو ہے نا اس کے اندر لگا دیا. تو یہ حالت میں اپنے ناظرین کے لیے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ناظرین, اسد کھرل صاحب بھی پاناما لیکس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر درخواست لے کر گئے ہوئے تھے, کہہ رہے تھے کہ جی ہماری بھی استدعا سنیں. سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کی, انہوں نے ڈسمس کر دی. انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی کے طور پر نہیں آ سکتے اس کیس کے اندر, لوکس اسٹینڈ آئی نہیں ہے آپ کا, لوکس اسٹینڈ آئی نہیں ہے. تو وہ انہی کا ڈاکیومنٹ پاکستان تحریک انصاف والوں نے بطور ایویڈنس لگا کے ان دستاویزات کے اندر دیا ہوا تھا جو ڈسمس ہو چکے ہیں. اچھا دوسری بات, اب یہ ساری صورتحال دیکھ کے نا مجھے آج جسٹس خلیل الرحمان رمدے کا ایک کال جو ہے وہ بڑا یاد آ رہا ہے. وہ ایک دن اسی طرح کی ہیئرنگ ہو رہی تھی, وہ آپ نے لکھ دیا ہے کسی کتاب میں اور وہ کال میں بدل گیا ہے. وہ انہوں نے یہ کہا, کہتے ہیں کہ عدالت کا بڑا مشکل کام ہے, ہمیں 2 جھوٹوں میں سے سچ تلاش کرنا ہوتا ہے. 2 جھوٹ میں سے سچ تلاش کرنا. دیکھیں اس میں ایک بڑی ایک چیز کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. جی پلیز. جو پچھلی ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا واضح طور پہ ایک بات کہہ دی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو آخری موقع دے رہے ہیں کہ آپ نے جتنے ثبوت, جتنی دستاویزات, جتنی شہادتیں ہیں آپ نے کورٹ کو پیش کرنی ہیں, اور یہ سہولت آپ کو اگر ہم کمیشن بنائیں گے, اگر ہم نے بنایا تو یہ سہولت آپ کو ادھر اویلیبل نہیں ہوگی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جتنے ڈاکومنٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے فریقین نے دے دیے ہیں, اسی کی بیس کے اوپر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم کو فیصلہ کر سکتے ہیں انہی کو ریلائی کرتے ہوئے, بات اس میں یہ ہے لیکن وہ پھر اگر کمیشن میں جائے گا, رائٹ کہاں جائے گا؟ نہیں اپیل کی رائٹ بات نہیں. اگر سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر دے یہ کیس یہاں پہ تو ویئر از دا رائٹ آف اپیل نہیں اپیل کا تو اس میں اس میں اس کا مطلب ہے کہ اگر میرا کیس کل سپریم کورٹ کے اندر ٹیک اپ ہو جائے, کسی قسم کا میرے خلاف درخواست دائر کوئی کر دے, ایویڈنس پروڈیوس کر دے اور کورٹ فیصلہ کر دے, تو میں اپیل کے کہیں نہیں دائر. اس میں ایویڈنس آئی اور جورسڈکشن آپ افتخار محمد چودھری صاحب کے دنوں کی آپ گنوا رہے ہیں مجھے, نہیں بات نہیں ہے, وہ کیسز گنوا رہے ہیں. نہیں کیسوں کو چھوڑیں. 184(3) جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے. 184 اچھا اوریجنل جورسڈکشن ہے, اس میں اس کی فائنلٹی ٹین ہو جاتی ہے اس کے خلاف. نہیں یہ تو اوریجنل جورسڈکشن ہے, یعنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کو اوریجنل جورسڈکشن کے کانسٹیٹیوشن کے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ فیصلہ جو بھی دیتے ہیں اس پہ ریویو پیٹیشن ہوتی ہے جس میں بہت کم چانس ہوتا ہے وہی ججز وہ بھی میٹر آف رائٹ نہیں ہوتا, وہ بھی سپریم کورٹ گرانٹ کرتا ہے تو آپ کی اپیل سنی جاتی ہے, ریویو فائل کر سکتے ہیں, ریویو سنا جاتا ہے, اس میں چانسز نہیں ہوتے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ پرویز مشرف صاحب کا جو غداری کا کیس ہے, اگر یاد ہو سپریم کورٹ نے اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی جو ہے وہ طے کر دی تھی, اس کی جو کرمنل سائڈ تھی اس کے لیے ٹرائل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں مختلف قسم کی, اب وہ بھی جو تھی 184(3) کی تھی درخواست, جس کے اندر ججز کو گھر بھیجا گیا, 3 ممبر کے اقدامات جو ہیں ان کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا گیا, جنرل پرویز مشرف کو یوزرپر ڈکلیئر کیا گیا.
لیکن اس کے باوجود ڈیو پروسیس آف لا ڈیو پروسیس فالو ہوا. ٹھیک جی طارق صاحب اس میں دیکھیے جو ہونا ہے ویسے آپ دیکھیے آرٹیکل 10 موجود ہے کانسٹیٹیوشن میں ہی ہے نا آرٹیکل 10 ڈیو پروسیس کی جو بات میں یہی بات کر رہا تھا کہ اس میں جو ہے جیسے کہ حج اسکینڈل کے اندر ہوا کہ ایویڈنس آئی, ایف آئی اے نے تفتیش کی, چیزیں لا کر کے عدالت کو دی اور عدالت نے وہ پھر ایف آئی اے کو کہا کہ آپ یہ ساری چیزیں لے کر کے ٹرائل کورٹ میں جائیں اور وہاں پہ پھر ٹرائل ہوا, ایویڈنس ہوا, پھر اس کے بعد اس میں جو بظاہر اور یقینی پروسیجر اڈاپٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کمیشن اپائنٹ ہوگا اور کمیشن اپائنٹ ہونا چاہیے. اس میں یہ ہوگا کمیشن کا تو ایک جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہائر لیول جوڈیشل کمیشن ہے, اس میں یہ تمام ادارے نیب, ایف آئی اے, ایف بی آر, یعنی جتنے بھی ادارے ہیں وہ ان کو اسسٹ کریں گے. نیب والے تو کہتے ہیں ہماری جورسڈکشن ہی نہیں نیب کی اچھا میرا سوال یہاں پہ ہے کہ کیا عدالت اگر اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ پریما فیشائی پی ٹی آئی اپنا کیس میڈ آؤٹ نہیں کر سکی اس حوالے سے, تو پھر کیا عدالت اس پہ کوئی دیٹ از اے ویری ویلڈ کوسچن, کیونکہ آج عدالت نے جو بات کی ہے الف لیلا والی, اگر سبسٹنس نہیں ہے, ایویڈنس نہیں ہے, تو کمیشن کس چیز کا بنے گا؟ جو بات کر رہا تھا جو آنریبل سپریم کورٹ نے اپنے پچھلے حکم میں یہ بتایا تھا کہ آپ نے جو مواد دینا ہمیں دے دیں, کیونکہ یہ اگر ہم نے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو دیکھ کے ہم فیصلہ کر دیں, اور یہ بھی اس کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جو آمدہ شہادتیں ہیں یا ڈاکومنٹس اس وقت سپریم کورٹ کے پاس ہیں, اگر وہ یہ سمجھیں کہ یہ پٹیشنرز کے کلیم میں یا انہوں نے جو بھی پٹیشنز فائل کی ہیں اور جو ڈاکومنٹس دیے ہیں یہ ایک اوفینس یا کوئی ایسی لیگیلٹی کانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے, تو دے کین ڈراپ دی پروسیڈنگز. لیکن اسد صاحب آپ نے اپنے شواہد دے دیے. اسد منظور بٹ صاحب اس طرح فیصلہ کہ ہم نے اپنے جو ڈاکومنٹس کے ساتھ ٹی آر دیے اور ٹی آر کو کور اپ کرنے کے لیے ہم نے کہا جی ہم اپروپریٹ اسٹیج پہ اپنی ایویڈنس بھی پیش کریں گے. ہماری جو ایویڈنس ہے وہ اس طرح یہ جو انہوں نے اکٹھی کر کے دیے نا, آلریڈی ریجیکٹڈ اور ڈیفیٹڈ کیسز کے ڈاکومنٹ لگا کے دے دیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں در پتہ لگتا یہ ہے کہ اس طرح کا فیصلہ یہ کرنے چلے جائیں کہ جی نواز شریف اور جو حکمرانوں کو کلین چٹ نہ مل جائے کہیں, اس چیز سے بچتے ہوئے ہم نے اپنی ایویڈنس جو ہے وہ کمیشن کے سامنے پیش کرنی ہے. اور اس لیے آج صبح بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی فیصل ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف ان دونوں کے کیسز مختلف ہیں. عدالت نے آج یہ کہا ہے, میں آپ کو اس کا ریفرنس بتاتا ہوں. آج یہ بات ہوئی بھی ہے, آج یہ کورٹ نے کہا بھی ہے کہ میں جب دے رہا تھا کہ سراج الحق صاحب کا جماعت اسلامی کا کیس تو ایسا ہے کہ 1990 سے جتنی بھی کرپشن ہوئی ہیں ان کو پروو کیا جائے, جو کہ فیزیبل نہیں ہے. اس پر میں نے یہی کہا تھا کہ کم از کم جو آف شور کمپنیز کا ہے, اور اس میں بھی آپ سلیکٹو کر لیں کہ جو پارلیمنٹیرین آج کے یا گزرے ہوئے ان کو بھی کم از کم. لیکن کورٹ نے کہا کہ آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں 20 سال لگ جائیں گے. لیکن عظمت صحیح صاحب نے کہا, عظمت صحیح نے نہیں درخواست جو تھی نا وہ نہیں ہے, وہ درخواست یہ اصل میں یہ جو میڈیا ہے نا بدقسمتی سے انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ڈسمس ہوا کیا نہیں. اسد کھرل کی میری پیٹیشن کے اوپر سی ایم اے ڈسمس دھڑام سے سارا پروگرام جو ہے نا طارق صاحب کو گرا دیا ہے, جو ہم نے بلڈنگ بنائی تھی آپ نے اس کی جو بیس کھینچ لی ہے. وہ سی ایم اے اسد کھرل کی سی ایم اے میری پیٹیشن کے اوپر ڈسمس ہوئی, کہہ طارق اسد کی ڈسمس ہو گئی. چل ٹھیک ہے اسد صاحب, آپ ریکویسٹ کریں, بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ابھی ایویڈنس نہیں دیا اور آپ نے کمیشن کے سامنے ہی دینا ہے. جی بالکل, تاکہ ان کے اوپر کوئی پریشرائز نہ کرے گواہوں پہ. چل ٹھیک ہے, ابھی وہ کہتے ہیں اتنی آسانی سے نہیں ہم جانے دیں گے. ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کورٹ کہہ رہا ہے کہ جتنے ڈاکومنٹس جہاں دیں گے وہی کمیشن میں جائیں گے, یہ بات مناسب نہیں ہے, اور اس کے اوپر وہ آپ دے سکیں گے, ڈیمانڈ کریں گے, وہ دے سکیں گے, وہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, میں تمام مہمانوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اچھا جی, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.